2 से सवा 2-2.5 साल जेल में रहा हूँ, 15-20 मरतबा। मैं जेलों से वाकिफ हूँ। मैं जेल के एक दफ़ा 3.5 महीने की लंबी जेल थी तो निकला, तो मैं किसी कोशिश करके मैं NOV बन गया, नॉन ऑफिशियल विजिटर ऑफ जेल्स। इसलिए जेलों के साथ एक बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक है। मैं वहाँ पे देखता हूँ जेन्युइन मरीज किसी तरह उसके लिए कोई आप दे सकते हैं रिलीफ? क्या वो सर्विस अस्पताल में आके 5 स्टार होटल की जिंदगी गुजार सकता है? आप उसे जेल के अस्पताल में नहीं पहुंचा सकते, नहीं पहुंचा सकते। मैं आपको एड़ियां रगड़ अंदर लोग सबक और उसे कोई बाहर नहीं। और मैंने अपनी आंखों से, मैं भी जेल में था 1999 में, जिसको मर्द होर कहा जाता है इस पाकिस्तान में। अल्लाह ताला यानी इस लफ्ज़ की हुर्मत को कायम कर रखता, मर्द होर। मेरे सामने ए ब्लॉक के अंदर 5 स्टार लिविंग थी उसकी, अदालत वहां आके लगती थी उसके 5 स्टार यानी सेल के अंदर। जेल में था आसिफ अली जरदारी की बेटा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसके लिए जेल भी 5 स्टार थी। दुनिया की कोई ऐसी सहूलत नहीं होगी जो उसको जेल में हासिल नहीं होगी। फिर आपने देखा अब्बासी शहीद अस्पताल में देखा, आपने सारे सियासतदानों को वहां जिंदगी ऐश और निशात की जिंदगी। फिर आपने ज़ियाउद्दीन अस्पताल के अंदर देखा ऐश और निशात की जिंदगी। ये इंसाफ नहीं है। और इमरान खान ने तो बहुत जान मारी। मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैं यानी कोई ऐसे ही ना कि वो शौकिया सियासतदान या सियासी कारकुन नहीं है। हमने अपना खून जिगर दिया है, तब जाके हमें ये बात समझ आई है। और ये मिंबरी शिम्बरी और ये सैनट कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आपके पेश नज़र मकासद नहीं है, ये मिंबरी आपके लिए दोज़ख का सामान है। याद रखें इस बात को। यहाँ पर मैं सलूट करता हूँ, यानी सारे लॉ मेकर्स बैठे हैं। वो आजकल वायरल है वो क्लिप ममता बनर्जी का वायरल है, सबने देखा है। एक यूं करके बेचारी वो कहती है 21 साल से पार्लियामेंट की मेंबर है, कभी तनख्वाह नहीं ली। वो मुसव्वरी करती है, उसकी भी तनख्वाह नहीं लेती। वो जो म्यूजिक कंपोज करती है, जो किताबें लिखती है। और हमारे लोग इधर मेंबर बने नहीं, उधर जी प्लाट देखने शुरू हो गए, कोई झगड़ा देखना शुरू हो गया। वो किसी स्कीम के अंदर, मैं आपको जी ले चलता हूँ NDA के चेयरमैन के पास। ये मैं अपने भाइयों की बात कर रहा हूँ, किसी दूसरों की नहीं बात कर रहा, क्योंकि मैं तो इन्हीं का वाकिफ हूँ ना इस वक्त। चुनाचे आप तरक्की ढूंढ रहे हैं, इमरान खान नहीं ढूंढ सकेंगे आप दोबारा। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं मिला था ना दोबारा, इमरान खान नहीं ढूंढ सकेंगे आप। चुनाचे मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आप होप है इस मुल्क जो उसकी बात को समझते हैं। क्या तूफान 10-12 रोज से यानी हमारे मुल्क के अंदर फलाना ग्रुप, फलाने खान साहब, ये तमाशा लगा रखा है। मैं नवीद यहाँ पे बैठे हैं, अपना साकिब साहब के बेटे यहाँ पे, कौन कौन आप सब लोग मुझे जानते हैं, साउथ से जो आए हुए हैं और नॉर्थ से जो आए हुए हैं। हमने बनाई PTI, हमने इसको खून जिगर दिया। इफ्फत से पूछ लें किसने बनाई PTI। और कल मैंने टीवी के ऊपर बैठ के कहा, मैंने कहा ओ 30 अक्टूबर जो आई थी तो कोई नहीं था, हम थे तो कोई नहीं था। और 30 अक्टूबर और 25 दिसंबर कराची, मैं सादिया अफजाल के प्रोग्राम में था। मैंने कहा सादिया तुम भी थी, मजहर अब्बास साहब मेरे साथ सीनियर वो जर्नलिस्ट है, वो मैंने कहा आप दोनों लाहौर के स्टेज पे थे, आपने देखे लोग वहाँ पर। मैंने कहा जो मेरे तरह मजहबी चेहरा बना के फिरते हैं वो भी थे, और वो बच्चियाँ भी देखी कि जो जीन्स पहन के आई हुई थी, सब रो रहे थे इमरान खान की तकरीर के ऊपर। वो था इनकलाब। और फिर उसके बाद हमें पढ़ाया गया कि अब जी हुकूमत चलानी है
اب یہ بڑے بڑے نام آنے چاہیے، آپ راستہ دے دیں. ہم نے کھلے دل سے راستہ دیا کہ نہیں دیا؟ اور 25 دسمبر کو یعنی یہاں پر 30 اکتوبر کے بعد جب 25 دسمبر کو کراچی میں تھے تو پہلی صف جس میں عمران خان درمیان میں بیٹھے تھے ہم نہیں تھے. ہم نے راستہ دیا، دل کھول دیے. احتساب ہوگا، عمران خان ہے، کسی اور سے آپ کا پالا نہیں پڑا ہوا، احتساب ہوگا انشاءاللہ. چنانچہ وہ انصاف کی حکمرانی قائم کرتا ہے. میں نا آپ کو لمبی، اور میرے پاس 2-3 ٹاپک تھے، میں چھوڑ دیتا ہوں ان کو، لیکن ایک بات آپ کو ضرور میں آخر میں 15 منٹ ہو گئے ابھی نہیں ہوئے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب عمران خان آیا تو ایک ڈوبا ہوا ملک پایا. میں سماویہ سے بھی کہتا ہوں اور اپنے بھائی اعجاز عالم سے بھی کہتا ہوں، اور آپ سب سے بھی یاد کر لیں اس بات. ڈوبا ہوا ملک تھا، ہمارے خزانے میں $9 بلین تھے، اور اگلے سال کے اندر واپس کتنے کرنے تھے؟ $10 بلین. یاد ہے آپ کو؟ یہ ڈوبا ہوا ملک تھا. اور ان 30 مہینوں میں 15 مہینے کس میں گزرے ہیں؟ کووڈ میں. عمران خان نے گروتھ کہاں پہنچا دی ہے؟ 4% کے اوپر. عمران خان نے اکاؤنٹ جو خسارے میں تھا وہ سرپلس ہو گیا ہے نا. عمران خان نے ایکسپورٹس کو پاکستان کی تاریخ کی سب سے اوپری سطح تک لے گیا 73-74 سال کے اندر. ان سالوں میں آپ کو میں اس کو یاد کر لیں، اس ساری باتوں کو. عمران خان کی وجہ سے اور اس کی حکومت کی وجہ سے باعث سے آنے والا پیسہ کئی گنا بڑھ گیا ہے. ترسیلات زر جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، ٹیکسیشن بڑھ رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج مستحکم ہے. یعنی جو دبا کر ڈالر کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا اب وہ نیچرلی واپس آ رہا ہے. لارج انڈسٹری، 15 لارج انڈسٹریز ہیں پاکستان میں، سب گرو کر رہی ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری، سیمنٹ کی کھپت دگنی ہو گئی. ساری 35-36 صنعتیں ہیں جو گھر بنانے کی صنعت سے متعلق ہیں یا کنسٹرکشن سے متعلق ہیں، ساری انڈسٹری چل پڑی. اور آپ پاکستان میں یہ جو گھروں کے لیے لون لینے کی شرح تھی وہ 4%. کتنی تھی؟ 4%. اب کتنی ہے؟ 36%. 52 ارب روپے کی درخواستیں آ گئی ہیں، 62 ارب روپے، اور 12 ارب روپیہ لون دیا جا چکا ہے. لوگ 2.5 مرلے کا گھر، 3 مرلے کا گھر، 10,000 روپیہ مہینہ، 12,000 روپیہ مہینہ قسط کرے. یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. یعنی یہ موٹر سائیکل سواری اب آپ سمجھتے ہیں نا کہ غریب کی سواری ہے. اگر اس سال اس کی یعنی سیل دگنی ہو گئی ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کیا ہو رہا ہے؟ اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، آپ سب لوگ جانتے ہیں 65% ہماری آبادی دیہات سے مشتمل ہے نا. ان 3 سالوں میں آپ میں بے شمار دوست ایسے ہوں گے جو خود ساتھ ذمہ دارہ اور زراعت کر رہے ہوں گے. کوئی ایک فصل مجھے بتا سکتے ہیں آپ جس پہ کسان کو منافع نہ ہوا ہو ان 3 سالوں کے اندر؟ میں چیلنج کر کے روزانہ ٹی وی پہ جا کے کہتا ہوں کوئی ایک فصل نہیں بتا سکتے. چنانچہ جب ذمہ دار منافع لے کے گھر جاتا ہے تو پھر میرے جیسا کھیت کا مزدور 84 لاکھ عورتیں ہیں. ہیومن رائٹس والوں، کھیت مزدور عورتیں کتنی ہیں پنجاب میں؟ 84 لاکھ. فگر یاد کرنا، 10 سال پہلے بھی میں نے بھی پڑھی تھی. اب اس میں کچھ کمی بیشی اگر ہو گئی ہو تو آپ نے، کیونکہ جب میکنائزیشن جیسے جیسے ہو رہی ہے، کپاس کی فصل کم ہو رہی ہے تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. چنانچہ آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مثلا عمران خان نے ایک فیصلہ کیا. کیا اس نے کیا کہ گنے کے کاشتکار کو 15 دن کے اندر اندر پیسے ملیں گے. اس نے فیصلہ کیا کہ کرشنگ سیزن
شوگر مافیا جب چاہے اس وقت نہیں، 1 نومبر کو شروع ہوگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جو CPR ہے وہ سالوں کے حساب سے نہیں جائے گی، اس کو کیا کنورٹ کر دیا چیک میں، قانون بنا دیا، اور 489 کے اوپر نافذ ہو گئی۔ یہ میں نتیجہ کیا نکلا؟ سب مالا مال ہو گیا کسان اس پچھلے نومبر میں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے گندم لگائی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کے سارے اہداف پورے ہو گئے، بلکہ سرپلس میں چلے گئے۔ چنانچہ یہ روز ٹی وی میں بیٹھ کے بکا ہوا میڈیا، اگر یہ میڈیا ہوتا تو سوشل میڈیا کبھی ترقی نہ کر سکتا۔ اگر فلسطین کے اندر ایک معصوم بچی، وہ کل کو اللہ کے حضور کھڑی ہو جائے گی، قرآن کہتا ہے وہ کھڑی ہو جائے گی، وہ پوچھے گی اپنے رب سے، بے یہ ذنب قتل، مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا؟ کون جواب دے گا؟ کون جواب دے گا؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ میڈیا بتا رہا ہے کہ جناب حماس برسا رہی ہے گولے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ میڈیا بتا رہا ہے۔ یعنی جب ہم بڑے ہو رہے تھے نا، 67 میں اسکول گوئنگ تھے، تو فلسطین اتنا بڑا تھا اور اسرائیل اتنا سا تھا، اور آج فلسطین اتنا سا ہے اور اسرائیل اتنا بڑا۔ یہ اندھا ہے میڈیا، استعماری قوتیں اندھی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں۔ اس لیے انسانی حقوق تو فلسطین کی بچی کے، ان معصوموں کے جن کی عمر مہینوں میں ہے، وہ جو 5 اگست 2018 کے پنجرے میں بند کر دیے گئے ان کے ہیں، لیکن یہ دنیا بولتی ہے کسی بات کو کچھ نہیں۔ چنانچہ آپ غنیمت سمجھیں کہ ایک عمران خان مل گیا جس نے 73-74 سال میں پہلی مرتبہ OIC میں بات کی، اسلامو فوبی، اور اس نے کہا اس کے نتیجے میں مذاہب کے درمیان لڑائی پھیلتی ہے، آپ اس کو بند کریں۔ اس نے کہا آپ جب اسلام کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑتے ہیں تو ہماری فلسطین اور کشمیر کی لیجیٹیمیٹ تحریکیں، جائز تحریکیں، اس کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑ دی۔ اس نے کہا کہ ناموس انبیاء، ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب مل کے اس کے اوپر ایکشن لیں، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی ہے۔ کل میں نے بعد میں بھی یہ بات کہی، کس بات کا خوف؟ کس بات کا میں خوف؟ کوئی خوف نہیں ہے۔ سچائی کو بربلا بیان کریں، بڑا نام ہے اس کا، آپ کے چیف جسٹس بننے والے کا، سچائی بیان کریں جہاں موقع ملے، اور بڑا نام ہے ان کا جن کو اپنی حفاظت درکار ہے۔ حکومت جاتی ہے تو جائے، میری حفاظت کی جائے، ایک گروپ بن گیا ہے، بڑا نام ہے ان کا بھی۔ بالکل سچ بولیں، کسی کو معاف نہ کریں۔ اعجاز چودھری بھی آپ کو کجی کرتا ہوا نظر، مثلا تنخواہ تو میں نوں 1,21,000 روپیہ یعنی ماہانہ سینٹ سے، اور میں دعویٰ کروں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پیروی کا۔ سیدنا عمر فاروق نے امیر المومنین کو بازو سے پکڑ لیا، آپ کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا بازار جا رہا ہوں، دکان کھولنی ہے۔ انہوں نے کہا آج کے بعد آپ دکان نہیں کھول سکتے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ جس بازار میں خلیفہ بیٹھ کے دکان کھولے گا، دوسرے کی دکان پہ گاہک کیسے جائے گا؟ ہم کاروبار کر رہے ہیں، ادھر ممبر بنے، ادھر کاروبار چوڑے ہو گئے، اپنے استحقاق سمجھتے ہیں، سفارش کرنا اپنے۔ چنانچہ کوئی مثال قائم کرے، کوئی مثال قائم کرے، ورنہ یاد رکھنا اس بات کو حضرت اقبال کہہ گئے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بتخانے میں برہمن تو گاڑو اس کو کعبے میں۔ یہ کوئی ٹھیکہ میں نے مسلمان کہلا کر مسلمانوں جیسا نام دے کر ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، آفاقی اصول ایک جیسے ہیں۔
وہ میں تو آج کہتا ہوں بخشی ہوئی ہے ممتا بنرجی، میں نہیں بخشا ہوا۔ چنانچہ میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا، یہ جو عمران خان، میں نے کوئی چند پوائنٹ کہے ہیں آپ کو۔ آپ مجھے بتائیے، ایسی افراتفری سیاسی پڑی ہوئی ہو، کبھی ایک سٹاک ایکسچینج یوں اوپر جاتی ہے؟ چنانچہ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ان جیسے بھائیوں، سماویہ جیسے ممبران اسمبلی اور آپ جیسے دوستوں نے تحریک انصاف کے پرچم کو بلند کیا ہوا ہے۔ کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاتا ہوں بالکل آخری فکر کیا ہے، بالکل آخری اپنی ذاتی مثال دینا۔ سب لوگوں نے کہا، اور مجھے بھی یہ کم ظرفی کی بات کرتی ہے، لیکن آپ کے سمجھنے کی میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہوں، بس سینیٹر بن گیا۔ کیسے بن؟ میرا نہ کوئی وکیل نہ کفیل، میرا نہ کوئی گروپ ہے، اس لیے کہ مقاصد کو پیش نظر رکھیں اور اخلاص نیت سے کام کریں۔ اور آپ کو میں بتا دوں، میں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ اس کارخانہ قدرت میں فرد کی بڑی اہمیت، آپ فرد کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے حقوق کو سمجھیں، اسے انسان سمجھیں، اس کے ساتھ سلوک کیسا کریں، گڑ نہ دے سکیں گڑ جیسی بات کریں۔